Retarded. It is 107. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। यूट्यूब हमसे राज़ी नहीं होके दे रहा। बेतहाशा मेहनत की हमने और बेतहाशा चीज़ें हमने हासिल कर ली। हुआ ये कि गुज़िश्ता 2 दिन से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साहिर के हवाले से, साहिर हसन जो साजिद हसन के साहबजादे हैं और मनशियात के केस में बंद हैं, उनके हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशंस थी और बेइंतहा सनसनीखेज़ वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं। वो किस तरह अपने जो जो इनका बिज़नेस है, बिज़नेस अब जायज़ है नाजायज़ है वो अलग डिबेट है, तो ऑब्वियसली नाजायज़ पाकिस्तान में उसकी इजाज़त नहीं है। तो इस कारोबार को वो कर किस तरह रहा था, इसमें हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसमें साहिर हसन अब जो मनशियात बेच रहा है, जो वीट की डील कर रहा है, उसमें उसकी पूरी गुफ्तगू मौजूद है। इसके साथ हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें साहिर हसन की जानिब से कोई कस्टमर है, उसको जो मतलूबा क्वांटिटी है वो फ़राहम नहीं की गई, यानी कि मतलब जैसे उसने 10 ग्राम मांगी होगी तो इन्होंने शायद 9 ग्राम भेज दी, तो वो 1 ग्राम पे उससे डिबेट कर रहा है। वो पूरी वीडियो हमारे पास हमें हासिल हो गई, लेकिन उसके अंदर जगह जगह ऑब्वियसली ये सारा स्टफ़ मौजूद है जो चीज़ ये बेचा करते थे। तो यूट्यूब जो है वो वीडियोज़ हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आप तक पहुंचा दें। अच्छा, मैं इस बात को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे तज़किरा किया था कि आप साहिर हसन को भूल जाएंगे। इस नौइयत का एक जो है वो डीलर पकड़ा गया है कराची से। वो पकड़ा गया और हैरान कुन मामला ये हुआ कि उसने इंतहाई बड़े बड़े लोगों के नाम ले दिए। यानी साहिर के मामले में आपने सुना होगा कोई 12, 14, 18, 19 नाम है, लेकिन इस शख्स ने जब नाम लेने शुरू किए तो पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। इन्होंने इसका रिमांड तक नहीं लिया। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि इस शख्स ने जब ये बताया कि ये किस किस को ये ड्रग्स बेच रहा था और किन किन लोगों को फ़राहम कर रहा था, पुलिस ने इसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट तक तैयार नहीं की। इसको रात गए कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ़्तार किया गया, डिफेंस फेज़ 6 से। ये मैंने इसकी तस्वीर साथ लगा दी है। ये तस्वीर, इसका नाम जो है वो है इसकी उर्फियत है फैज़ान और इसको मार्केट में फैज़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि अब्दुल मुगनी नामी इसका जो पार्टनर है, क्राइम पार्टनर, वो भी इसके साथ गिरफ़्तार हुआ डिफेंस में फेज़ 6 से। ये इनकी जो गिरफ़्तारी है ये 6 मार्च को अमल में लाई गई थी। लेट नाइट ये छापा मारा गया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से, जो CIA का ज़ेली शोबा है, और FIR नंबर 34/2025 इसके ख़िलाफ़ SIU में दर्ज है। ये पहली FIR नहीं है, इससे पहले भी ये कई दफ़ा गिरफ़्तार हो चुका है। इसका प्रॉपर क्राइम रिकॉर्ड मौजूद है। इससे तहक़ीक़ात की गई, इससे 150 ग्राम के नज़दीक जो है वो पाउडर मिला जिसको नाक से खींचा जाता है। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा क्योंकि शायद यूट्यूब जो है वो बाबर सलीम ऑफिशियल के मामले में कुछ सेंसिटिव हो गया है। हमारे पास से इसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि इस वीलॉग पे भी फिर कोई प्रॉब्लम कर दे। तो बहरहाल ये निशात कमर्शियल एरिया के नज़दीक से इसको गिरफ़्तार किया गया था और इसके पास से 150 ग्राम के आसपास जो है वो पाउडर मिला था जिसको नाक से खींचा जाता है। ये इंतहाई महंगा पाउडर है और इसने इब्तदाई तफ्तीश में तो ये एतराफ़ कर लिया कि ये कराची में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जो बाज़ स्कूल्स हैं उनके भी स्टूडेंट्स को ये ड्रग प्रोवाइड कर रहा था। और मैं हैरान इस बात पे हुआ हूँ कि 6 मार्च को इसको गिरफ़्तार किया गया, 7 तारीख को इसको जेल भेज दिया गया, इसका कोई रिमांड नहीं हो सका। पुलिस इससे मज़ीद तफ्तीश नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? इसने इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं, इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं। अब आप कहेंगे कि यार बाबर साहब आप बताते नहीं हैं नाम, तो देखिए इस बात को समझिए, हमारी मजबूरी ये है कि पुलिस में जो हमारे सोर्सेज होते हैं ना, वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हमें बता देते हैं, लेकिन जब हमें उन्हें पब्लिक करना पड़े और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी पड़े, तो हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, कोई कागज़ चाहिए, कोई इंटरोगेशन रिपोर्ट चाहिए, कोई वीडियो स्टेटमेंट चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हम, जब इतने बड़े बड़े लोगों के नाम जब इसने लिए कि पुलिस घबरा गई और हम वो नाम ले दें और हमारे हाथ में कुछ ना हो, तो फिर ये एक मफरूज़ा रह जाता है और मफरूज़े की बुनियाद पर सहाफ़त करना वो बड़ा मुश्किल काम। मुश्किल क्या है, मैं इसको गैर मुनासिब ही कहता हूँ, लेकिन
میں آپ کو بغیر نام لیے اتنا ضرور بتا دوں، فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ وہ الفاظ ہیں اس تفتیشی افسر کے جس نے اس سے یہ وہ الفاظ ہیں اس تفتیشی افسر کے جس نے اس سے بات کی تھی، اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ بابر بھائی فرام ٹاپ ٹو باٹم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر طبقے کا امیر ترین آدمی، ہر طبقے کے پیسے والے لوگ، چاہے وہ بزنس مین ہوں، چاہے وہ پولیٹیشین ہوں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری فلم اور ڈرامہ کے لوگ ہوں. مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے صحافیوں کے نام لے دیے. اس نے 4 بڑے ٹی وی اینکرز کے نام لیے کہ جی یہ ان کو بھی یہ ڈرگ پرووائڈ کرتا ہے. اس نے کوئی 2 درجن سے زائد پولیٹیشنز کے میرے ذرائع کہتے ہیں کہ نام لیے، اور وہ نام انہوں نے مجھے بتائے بھی جس کے اس نے نام لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان کو ذرا انٹروگیٹ صحیح سے کرتے، آج نیکسٹ ڈے اس کا ریمانڈ آپ نے نہیں لیا، یہ تو جیل چلا گیا، اس سے تو مزید تفتیش ہونی چاہیے تھی. نہیں ہو سکی. کیوں؟ شاید پولیس کے چھکے چھوٹ گئے. اس نے بہت اہم اور مشہور آرٹسٹس کے نام لیے ہیں. اس میں ایک خاتون اداکارہ تو وہ ہیں جو غالباً پاکستان سے انڈیا جا کے بھی کام کر چکی ہیں. بہت مشہور لوگوں کے نام لیے ہیں. تو میں حیران ہوا کہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید پورا پاکستان جو ہے نا وہ ناک سے لکیریں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. یعنی کہ یہ ڈرگ جو ہے اس کو لکیریں بنا کے اس پاؤڈر کو ناک سے کھینچا جاتا ہے، اور یہ ڈرگ جو ہے بے تحاشا یہ بتا رہا ہے کہ جی استعمال ہو رہی ہے معاشرے میں. اور اب یہ جیل میں ہے. تو جو کچھ رازوں سے اس نے پردہ اٹھایا وہ پولیس کی تحقیقات میں شامل نہیں ہوئے، تو پھر بڑے نام ایک دفعہ پھر بچ گئے. میں بچ گئے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بیچنے والے لوگ تو ہیں نہیں جو جس کے انہوں نے اس نے نام لیے، لیکن یہ پینے والے تو ہیں نا. تو کم از کم اتنے بڑے بڑے لوگ جب کسی سے خرید رہے ہیں اس قسم کی چیز، تو یقینی طور پہ اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں. یہ جو ڈرگ ہے اس نے بتایا کہ جی یہ پنجاب سے یہ لے کے آتا ہے لاہور میں، بقول اس کے کہ جی کالے ہیں. مطلب کالے سے مراد یہ کہ میں وہ خدا نہ خواستہ کوئی باڈی شیمنگ یا ان کی رنگت پہ بات نہیں کر رہا. یہ کہتا ہے کہ کالے ہیں یعنی نائجیرینز ہیں جو اسلام آباد اور لاہور میں بڑا کاروبار کر رہے ہیں. اور وہ یہاں سے جاتا تھا یہ ملزم، اور بعض اوقات ٹرین میں جاتا تھا، بعض اوقات بائی روڈ جاتا تھا، وہاں سے یہ ڈرگ ان سے لیتا تھا، لے کے کراچی آتا تھا، اور پھر مختلف لوگوں کو جو بھی اس کے کسٹمرز ہیں ان کو یہ فراہم کر دیا کرتا تھا. اس کی جو مالیت ہے 1 گرام کی، آپ نے وہ سائر کے کیس میں سنا ویٹ 10 سے 15 ہزار روپے گرام ہے، یہ 15 سے 25 ہزار روپے گرام کے درمیان کوالٹی کے اعتبار سے بیچی جا رہی ہے. اور اس سے 150 گرام سے زیادہ کی وہ پکڑی گئی ہے. اس کی تصویریں دی ہیں پولیس نے. آپ نے یہ تصویر شاید اس کی پہلے دیکھی ہوگی لیکن اتنا کچھ شاید آپ اس کو کیس کو اہمیت دی نہیں گئی. پولیس نے اس کو دبا دیا. اس کیس کو اچھلنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس پہ بات ہونی چاہیے تھی، اس ملزم کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی کہ بھائی آخر یہ کس کس کو فراہم کر رہا ہے. اب ایف آئی آر میں لکھا ہے مختلف کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیز کے بچوں کو یہ ڈرگ فراہم کر رہا تھا. تو پھر اس کا ریمانڈ ہی نہیں ہوا. چلیں اگر آپ مشہور شخصیات اور طاقتور شخصیات پہ بات نہیں کر رہے، ان سے تحقیقات نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ کن اسکولز اور کن یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں وہ اس سے یہ زہر خرید رہے ہیں، اور ان پھر اسکولز اور یونیورسٹیز سے بات کی جاتی، ان کے پیرنٹس کو بتایا جاتا. اتنا بھی نہیں ہو سکا. تو بہرحال یہ صاحب تھے ریحان اور فیضان اور فیضی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا ساحر والا معاملہ. ساحر کے اسکرین شاٹس میں لگا رہا ہوں، وہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں. یہ میری میں سچی بات بتاؤں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں وہ سب آپ کو نہیں دکھا پا رہا. وہ ایسی حیران کن چیزیں ہیں. اس میں جو ویڈ ہے وہ مختلف پودوں میں اگی ہوئی ہے، وہ گملے رکھے ہوئے ہیں ان تصاویر میں. اور میں کوشش کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ ہم لگائیں گے تو یوٹیوب اس ویلاگ کو آنے دے گا آپ کے سامنے یا نہیں. میں پھر بھی ایک اٹیمپ اور کر لوں گا کہ یہ تصویریں لگا دوں. اگر لگ گئیں تو میرا یہ جملہ ان تصویروں وہ تصویریں میرے اس بات کو انڈورس کر دیں گی کہ یہ جو گملے ہیں ان میں ویڈ لگی ہوئی ہے. تو یہ ویڈ نہ صرف امپورٹ کرا کے سائر صاحب بیچ رہے تھے، بلکہ اس کی تو کاشتکاری شروع ہو گئی تھی. اس کو تو اگایا جا رہا تھا. یعنی کہ اب یہ کوئی ایسا امپائر تیار کرنے کے چکر میں تھے کراچی کے پوش ایریاز میں. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر میں نے واٹس ایپ پہ لگائی ہے. اس میں ان کے ہاتھ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ میں بلر کر دی ہے ان کا ہاتھ. تو اس میں نیچے یہ لکھ رہے ہیں دس از دا ہوم گرون اسٹف، یعنی کہ یہ گھر میں اگایا گیا اسٹف ہے، یہ امپورٹڈ نہیں ہے. باقی یہ جو اسکرین شاٹ ہے اس میں یہ کیلی مانگ رہا ہے، تو کیلی اسٹینڈس فار کیلیفورنین ویڈ. تو
وہ کیلی مانگنا اور پھر ان کا یہ بتانا کہ جی یہ ہوم گرون اسٹف ہے تو یہ اگا بھی رہے تھے. اچھا ان کا موبائل جو ہے ساحر صاحب کا وہ اس وقت فورنزک کے لیے گیا ہوا ہے, اور جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ حیران کن ہے. یہ ان کی ایک پارٹی کی ویڈیو بھی ہے, خاتون کا چہرہ ہم نے بلر کر رکھا ہے. اب اللہ کرے یہ ویڈیو بھی روکے نا یوٹیوب, میں لگاؤں گا, نہیں آئی تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یوٹیوب نے ہمیں منع کیا ہے, تو ہم نے وہ ویڈیو ہٹا دی ہے اور پھر دوبارہ ہم لوگ اپلوڈ کریں گے اس ویلاگ کو. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پھر تو آپ کے سامنے یہ چیزیں. تو ان کی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپ ان سے اتنی آسانی سے جا کے جو ہے نا وہ چیز خرید نہیں سکتے تھے ساحر سے. آپ کو پہلے ایک مضبوط ریفرنس چاہیے ہوتا تھا. یہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ معظم کا دوست ہے, اپنا نام بھی بتا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر اس سے ڈیل شروع کرتے تھے, کنفرم کرتے تھے کہ جی یہ واقعتاً کوئی پکا بندہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں میری مخبری ہو جائے گی یا میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ پہلے ڈیل اس طرح ہوتی تھی کہ ایک مضبوط ریفرنس کے ذریعے آپ ساحر سے رابطہ کرتے تھے, ساحر سے پھر آپ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ مجھ کو کیا چیز چاہیے, کس نوعیت کا ڈرگ جو ہے وہ مجھے درکار ہے. پھر ساحر اس میں آپ کو بعض اوقات آپشن بھی دے دیتا تھا کہ یہ ہوم گرون اسٹف ہے, یہ کیلیفورنین ہے, اور جو دیگر طرح کی چیز یہ بیچ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ٹرانزیکشن ہو جاتی تھی, یہ لوکیشن بھیج دیتے تھے. عمومی طور پہ یہ لوکیشن ان کے گھر کے پاس کی ہوتی تھی یا گھر کے باہر کی ہوتی تھی, لوگ آتے تھے. اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, میں آپ کو ہم اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا انشاءاللہ. ایک دن بعد میرا ارادہ ہے 18ویں روزے کو یا 17 روزے کو انشاءاللہ ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ساحر کی کہانی, ساحر کی زبانی آپ کو سنائیں. تو یہ بات انڈورس میرے پاس اس چیز کے بہرحال کسی درجے میں شواہد موجود ہیں کہ یہ اپنے گھر سے ہی فراہم کر رہے تھے. پولیس کو کیا کرنا تھا, پولیس نے اس سے بیسک انویسٹیگیشن کی, بڑا شور مچا, بڑے لوگوں کے نام لے دیے. وہ اتنے بڑے لوگوں کے نام نہیں ہیں جتنے بڑے لوگوں کے نام اس نے ریحان اور فیضی نے لیے ہیں, لیکن پھر بھی نام لے دیے. وہ ایک انٹروگیشن رپورٹ سامنے آ گئی, خبریں چل گئیں. اللہ خیر صلی اللہ. میرے خیال سے جہاں ساحر کی رہائش ہے اس گھر کو سرچ کیا جانا چاہیے تھا. یہ تصاویر پودے بتا رہے ہیں کہ یہ اگائی جا رہی تھی. اگر ساحر کے گھر میں اگ رہی تھی تو ساحر کے گھر کو سرچ کرنا چاہیے تھا, ان پودوں کو کیس پراپرٹی بنانا چاہیے تھا. ورنہ یہ تمام جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے اب دیکھ رہے ہیں اگین, کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ تصویریں روکی جائیں گی یا نہیں روکی جائیں گی. تو اگر یہ جو گملوں کی تصاویر جو ہم نے تو حاصل کر لی ہیں بہرحال, یہ اگر کسی اور جگہ پہ اگ رہے ہیں تو پھر اس جگہ پہ ریڈ کرنا چاہیے تھا, لیکن پولیس یہ بھی نہیں کر سکی. یہ تمام چیزیں جو میں نے حاصل کی ساحر کے حوالے سے, جس میں ان کی ویڈیوز ہیں, ڈیلنگ ہے, تصاویر ہیں, واٹس ایپ چیٹس تو آپ نے دیکھ لی ہیں. یہ 3 ایسے لوگ ہیں جو ساحر سے یہ چیزیں خریدتے رہے ہیں, اور میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرا دیں, لیکن وہ کسی طور کیمرے پہ آنے پہ راضی نہیں ہیں. انہوں نے بہرحال یہ چیزیں مجھے پرووائڈ کی ہیں. اس کیس میں مزید کیا کچھ ہوگا وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ہماری تحقیقات اس وقت بھی جاری ہیں. ہمارا اگلا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ, اس کا انتظار کیجیے گا. اپنے اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں. والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے, دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.